बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक़ सैयद। नाज़रीन, सुबह हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करते हैं जिससे हमारा तज़किया नफ्स, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सके और हम ऐसे इंसान बन सकें जो अल्लाह ताला का मक़सूद इंसान है, जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मतलूब इंसान है। दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहब इस एक नुक्ते पर आए कि वो इंसानियत की रहनुमाई कर सकें और इंसान को उस मकाम तक पहुंचा सकें जहां पर वो अल्लाह ताला की अबदी जन्नत का हक़दार हो सके। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है अहकामुल कुरान का कि अल्लाह ताला हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए क्या चाहते हैं, वो किस किस्म का मिजाज इंसानों में मुंतकिल करना चाहते हैं। एक मिजाज तो वो है जो लेकर हम पैदा होते हैं और एक मिजाज वो है जो अल्लाह ताला इंसानों के अंदर, इंसानों के वजूद में शामिल करना चाहते हैं। इस मिजाज की तश्कील के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला शुरू किया और हमारे बारे में तो ख़ास हिदायत की गई और ये कहा गया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना अगर ज़िंदगी गुजारने का है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नक्श पा हैं कि जहाँ पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कदमैन मुबारक रखे हैं वहीं से आपने आगे बढ़ते जाना है और ये वो रास्ता है जो सीधा आपको जन्नत लेकर जाएगा। ये रास्ता फ़िरक़ावारियत का रास्ता नहीं, ये रास्ता नफ़रतों का रास्ता नहीं, ये तशद्दुद का रास्ता नहीं, ये अमन व अमान का रास्ता है और ऐसे अमन व अमान का रास्ता है कि दुनिया की ज़िंदगी भी आपकी पुरसुकून और अमन में गुजरेगी और दुनिया के बाद वाली ज़िंदगी में भी आप शर्मसार और शर्मिंदा नहीं होंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए हमारे ऊपर, हमारे मुल्क पर और इस पूरी दुनिया के ऊपर इसी तरह कायम रखे और इस दुनिया में अमन व अमान का कायम हो। और अमन व अमान के क़याम के लिए हम कुरान के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तालीमात के दरवाज़े पर दस्तक देते हैं, सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम के दरवाज़े पर हम दस्तक देते हैं और इन नफूस क़ुद्सिया की जो तालीमात हैं उन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत को बेहतर बना सकते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे अपने पिछले प्रोग्राम में, आपने देखा कि ईमान मुफस्सल क्या है और ईमान मुफस्सल के बाब में आप सब जानते हैं कि ईमान मुफस्सल क्या है। हम ईमान मुफस्सल पढ़ते तो हैं लेकिन ईमान मुफस्सल में किन किन चीज़ों का तकाज़ा किया गया है, किन किन चीज़ों की तरफ हमें बुलाया गया है, तो उस पर हमने बात की। आमनतु बिल्लाह कि अल्लाह पर ईमान कैसे लाना है, व मलाइकतिही फ़रिश्तों पर ईमान, और मैं फ़रिश्तों पर ईमान लाया लेकिन फ़रिश्तों पर ईमान लाने के तकाज़े क्या हैं, फ़रिश्ते ख़ुद क्या हैं, और फिर इसके साथ वो मलाइकतिही वो कुतुबिही किताबों पर जो ईमान है वो हमने कैसे लाना है। तो आप पिछले प्रोग्रामों में ये देख सकते हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो पाकिस्तान टेलीविज़न के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर इब्तिदा प्रोग्राम का एक प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ पर ये तमाम प्रोग्राम मौजूद हैं और हमारे मुल्क के अज़ीज़ पाकिस्तान के नामवर और जलील क़द्र उलमा इकराम ने उन मौज़ूआत पर अपनी गुफ्तगू की है। तो आज हम ईमान मुफस्सल में गुफ्तगू को आगे लेकर बढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे व रसूलिही कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर और रसूलों पर कि अल्लाह ताला ने जो जो रसूल इस दुनिया में नाजिल किए हैं हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए, उन रसूलों पर हमने ईमान लाना है। और उन रसूलों पर ईमान कैसे लाना है, ईमान बिर रिसालत है क्या और इसके तकाज़े क्या हैं। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ आज भी हमारी खुशकिस्मती कि पाकिस्तान के मारूफ़ और जय्यद उलमा इकराम यहाँ पर मौजूद हैं और इनको एक बड़ी मुस्तनद हैसियत हासिल है। जो हमारे प्रोग्राम में उलमा इकराम आते हैं और ये अपने मकातिब फ़िक्र के अंदर इल्मी और तहक़ीक़ी हवालों से इनकी एक शोहरत है और इस हवाले से पहचाने जाते हैं। जनाब अल्लामा मुफ्ती सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, ये फ़ाज़िल हैं मदीना यूनिवर्सिटी के और उस्ताद हैं जामिया सल्फ़िया इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया शाह साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब डॉक्टर नदीम अब्बास साहब, जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद में एक बड़ा मारूफ़ इदारा है, वहाँ पर शोबे तदरीस से मुंसलिक हैं। इसके अलावा इनकी PhD है एजुकेशन में नमल यूनिवर्सिटी से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और आज हमारे साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए मौजूद हैं जनाब अब्बास अली अशरफ साहब। ये हमारे सामने हमद भी पढ़ेंगे, नात भी पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो अगर आप दोनों हज़रात इजाज़त दें तो हमने कहा कि रिसालत की पर गुफ्तगू करने से पहले अगर हम एक हम सुन लें। अल्लाहु गनी अल्लाहु गनी अल्लाहु गनी अल्लाहु गनी
अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह तेरे करम मौला तेरे करम से बात बनी अल्लाह तेरे करम से बात बनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी तेरा जिक्र करो हर पल हर दम सब दौर हो मेरे रल जो अलम तेरा जिक्र करो हर पल हर दम सब दौर हो मेरे रल जो अलम सब दौर हो मेरे रल जो अलम रहमत की है छाओ घनी तेरी रहमत की है छाओ घनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी और मेरे जिस्म में जब तक जान रहे मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे अल्लाह 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 मेरे जिस्म में जब तक जान रहे मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे मेरे लब पे सदा तेरा नाम रहे चादर तेरे करम की तनी रहे चादर तेरे करम की तनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी अल्लाह तेरे करम से बात बनी अल्लाह गनी अल्लाह गनी। माशाल्लाह बहुत खूब। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है हम सब उसके आगे हमेशा सर्ब सजूद रहते हैं और हम ये मानते हैं और ये हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज़ है और हम सब की ये ख्वाहिश और ये उम्मीद रहती है अल्लाह की ज़ात से कि वो हमारे ऊपर अपना करम करे, हमारे ऊपर अपना फ़ज़ल फ़रमाए। और सुबह अल्लाह के हुज़ूर हमारे यहाँ ये रवायत है कि सुबह का आगाज़ ही अल्लाह ताला से मुनाजात करके, अल्लाह ताला से दुआ करके अपने दिन का आगाज़ किया जाता है और हम अपने दिन का आगाज़ इन्हीं चीज़ों से करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमारा आज का मौज़ू है, हम ईमान मुफ़स्सल पर बात कर रहे हैं और ईमान मुफ़स्सल में हमने, जैसा मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हमने गुफ्तगू की कि अल्लाह पर ईमान क्या है, मलाइका पर ईमान क्या है और इसके साथ जो किताबें हैं उन पर ईमान क्या है। आज हम बात कर रहे हैं ईमान बिर रिसालत पर। तो मैं ये चाहूँगा कि ईमान मुफ़स्सल में जिस बात का हमसे तकाज़ा किया जा रहा है कि आप रसूलों पर ईमान लाएँ, तो थोड़ा सा ये बताएं कि रसूल क्या हैं और उन पर ईमान लाने के तकाज़े क्या हैं।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ صحیح۔ اب سوال یہ ہے کہ بندگی انسانوں نے کیسے کرنی ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہر بندے کو اجازت دے دی جاتی کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے بندگی کرے، صحیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اور ان لوگوں کو ایک دیکھنا چاہتے ہیں، یکجا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ متصل دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا تاکہ جس انسان کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اس کو صحیح۔ طریقہ بندگی سکھائیں۔ تو انبیاء اور رسل اللہ رب العالمین کے وہ چنیدہ، وہ برگزیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے کائنات کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے منتخب بے فرمایا۔ شک، بے شک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنے کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، قرآن مجید میں متعدد مقاصد بیان صحیح۔ کیے گئے، ان میں سب سے بنیادی اور اہم ترین مقصد یہ بیان کیا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، صحیح۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ جاؤ۔ صحیح۔ دوسرا مقصد یہ بیان کیا تاکہ لوگوں پہ دلیل اور حجت قائم کر دی جائے۔ ویسے صحیح۔ تو ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیا تھا صحیح۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ الستُ بربکم، بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب نے کہا بھلا، بھلا، کیوں نہیں کیوں اللہ؟ نہیں؟ لیکن اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون علی الناس لئلا یکون علی اللہ حجت لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی کے پاس یہ دلیل اور حجت نہ رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کیا تھا اور بندگی کیسے کرنی تھی۔ اسی طرح ایک اور مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ تاکہ رسولوں کی اطاعت اور اتباع کی جائے، صحیح۔ رسولوں کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس لیے کہ ان کی پیروی کی جائے اور لوگ ان کی بات مانیں، صحیح۔ ان کے طریقے پہ چلیں، ان کی طریقہ بندگی کے مطابق بندگی اللہ کی کریں۔ صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ مکارم الْأَخْلَاق، الاخلاق۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا۔ ہم تو صرف بندگی یہ سمجھتے ہیں نا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، بندگی، یہ صرف یہ بندگی نہیں ہے۔ بندگی یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، بے شک، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی، لوگوں کے ساتھ اس کا اخلاق اور کردار بھی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ صحیح۔ تو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی نے اللہ علیہ وسلم، کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اچھا اخلاق کیا ہے کہ انسان کا رب کے ساتھ معاملہ صحیح ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو، اور انسان کا اپنے نفس کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہو۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجنے کے مختلف مقاصد بیان کیے ہیں، اور انبیاء وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان واسطہ بنایا ہے، ہدایت کا، رہنمائی کا، منارہ نور بنایا ہے جنہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ایک تو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ جب بات آئی مانگنے کی، صحیح، کہ مجھ سے مانگو، ہاں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ میں تمہارے قریب ہوں، مانگو مجھ سے۔ لیکن جب بات آئی ہدایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ رسول کے ذریعے مجھ تک پہنچو، یعنی رسول کی پیروی کرو۔ اور قرآن میں متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، صحیح، یعنی جو رسول کی اطاعت کرتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت۔ اور پھر رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اہل ایمان جو سمجھتے کہ ہمارے پاس تو ایمان ہے، ان کو بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو تم بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لو، یعنی جیسے ایمان لانے کا حق ہے ویسے ایمان لو۔ صحیح، دعویٰ کرنے والے تو ہم سارے ہی ہیں، تو رسولوں پر کیسے ایمان لانا ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلی، کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح ایک رسول کا اضافہ کرنے والا جس کو اللہ نے رسول نہیں بنایا، اگر وہ اس کو رسول سمجھتا ہے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ مطلب رسالت میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں
ان سب کے اوپر ایمان لانا ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے اور اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس میں ایک چیز جی جی یہ بھی ضروری ہے کہ ہر امت کے لیے اپنے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری فرض اور ضروری ہے۔ صحیح، یعنی ویسے ایمان تو سب پہ لانا ہے، صحیح، لیکن ہمارے لیے کس کی اطاعت اور فرمانبرداری ضروری ہے؟ ہمارے نبی لیے کریم پیغمبر صلی علیہ اللہ علیہ السلام کی۔ اچھا، اس موضوع پر ہم تھوڑی تفصیلی بات کریں گے، ابھی تو ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ نے رسولوں پر ایمان لانا ہے، تو ڈاکٹر ندیم عباس صاحب تھوڑی سی آپ رہنمائی کریں ہماری کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو مجھے بتائیں کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے، علامہ صاحب نے بتایا کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور رسول جو ہیں وہ اصل میں اپنے سے تو کچھ نہیں بتاتے ہیں نا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی اتباع نفس کے تحت نہیں بولتے، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بھی تو انسان سے بات کر سکتا تھا، تو رسولوں کو اس سلسلے کی لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سبق صاحب کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کا موقع دیا۔ دیکھیے، جو ضرورت انبیاء ہے وہ بڑی واضح سی بات ہے کہ یہ بیسیکلی کریٹر کی طرف سے، یعنی خالق کی طرف سے کریشن جو اس کی مخلوق ہے، اور اس میں سے جو افضل مخلوق ہے انسان، صحیح، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا منظم سسٹم جو ہے بنایا، تشکیل دیا، جو ایک پورا سلسلہ انبیاء ہے جو انسانوں کی ہدایت کرتا ہے۔ صحیح، بڑی خوبصورت بھائی بات کر رہے تھے کہ بنیادی طور پر انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ صحیح، وہ ہے ہدایت کرنا لوگوں کی۔ آپ نے جو سوال فرمایا، پہلے اس کو پوائنٹ کو کلیئر کر لیں، پھر ایک دو اور پوائنٹس ہیں۔ دیکھیے، اللہ ہر شارک کے قریب ہے، صحیح، لیکن اگر ہر آدمی الگ الگ یہ دعویٰ کرنا آج اگر شروع کر دے کہ میرے اوپر اللہ کا یہ میسج آ رہا ہے، ایک دوسرا کہے، تیسرا کہے، چوتھا کہے، 10,000، 10 لاکھ، 10 کروڑ، 7 ارب لوگ جو ہے وہ 10 ارب پیغامات کا دعویٰ کرنا شروع کر دیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ انسانی سسٹم میں سارے لوگ تو اس قابل نہیں ہیں، یہ حیثیت نہیں رکھتے کہ اللہ کا پیغام لے بھی سکے پہلے مرحلے میں، اور پھر وہ صحیح پیغام آگے لوگوں کو پہنچا سکیں اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں۔ صحیح، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص چنے ہوئے اور ان اعلیٰ صفات ذاتیہ کے حامل شخصیات کا انتخاب کیا کہ جو پیغام وہ لیں وہ بطور ایک نظام کے پورے معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ نبی یا رسول ہیں، وہ اس معاشرے تک پہنچائیں۔ ابھی یعنی اگر ہم ہر ایک کی طرف پیغام کے قائل ہو جائیں، بات ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی مثلا کچھ لوگوں کا ہم غلط صحیح نہیں کہتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حق ہمیں خواب میں آئی اور انہوں نے مثلا ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ دیکھیے، وہ جو شخص جن کی خواب میں جس نے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے خواب میں آئے ہیں، ممکن ہے کہ آئے ہوں۔ اب اگر وہ کہے کہ مثلا خواب میں آگے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ جو عام شرعی جو اصول اور پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ وہ سازگار نہیں ہے، تو اب وہ تو اس طرح کی بات تو نہیں مانی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ہر ایک کی طرف وہی کا آنا یہ ایک ناممکن اور امپاسبل سی بات ہے۔ خواب کی بنیاد پر عقیدت تو ہو سکتی ہے، عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری، جہاں تک انبیاء اور رسول کی بات ہے، دیکھیے ایک بڑی بنیادی سی بات ہے کہ نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور اس میں یہاں پہ اگر میں ایک اور بات کو ایڈ کر دوں تو 1,24,000 کا فگر بھی بنا بر مشہور کہا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل، ہاں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کم و بیش جو ہے وہ آگے ایگزیکٹ فگر نہیں ایگزیکٹلی، کیونکہ اگر 1,24,000 سے کم ہیں اور ہم جیسے عزت فرما رہے تھے اگر ہم زیادہ کا کر دیں تو ہم تو اضافہ کر بیٹھے، اور اگر زیادہ ہیں اور ہم یہیں پہ ہی رک گئے تو پھر ہم کمی کے قائل ہو گئے۔ ہم اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی اللہ کا نبی ہم اس کو مانتے ہیں، جو نبی نہیں ہے ہم ان کو جو بھی معاشرے میں خیر کے لیے آتا ہے اور شر سے بچاتا ہے، اور مطلب اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت موجود ہے اور اس کا یہ دعویٰ موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت سے پہلے تک ہے، تو یہ ساری چیزیں شرائط کے ساتھ پورا ہے، تو ہم یہ کہیں گے قرآن بھی کہتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کی جانب ایک ہادی بھیجا، اور انہوں نے فرمایا کہ ہر قوم کی جانب ایک رسول بھیجا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے۔ اور دوسرا ایک جو ضرورت نبی ہے یا ضرورت پیغمبر ہے، وہ اس لیے بھی ضروری ہے سبق صاحب کہ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اس چیز کا امتحان لیا جا سکتا ہے یا اس چیز کا سوال کیا جا سکتا ہے جو پہلے اسے بتائی جا چکی ہو۔ جو چیز اسے بتائی نہیں جا چکی اس چیز کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ سلسلہ انبیاء کی ضرورت اس لیے بھی ہے
کہ کل قیامت کے دن کوئی نہ کہہ سکے کہ میرے تک میسج نہیں پہنچا، میرے تک پیغام نہیں پہنچا. اب جس تک پیغام پہنچ چکا ہے اس پر حجت تمام ہو چکی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ جن تک پیغام دنیا کے تمام ممالک تک، دنیا کے تمام انسانوں تک پیغام پہنچانا، یہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی اپنے اپنے اوقات میں. اور ابھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب سلسلہ نبوت ختم ہو گیا صحیح. تو اس لیے ہم اب پوری امت اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ جو سلسلہ ہدایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جو ہے وہ وحی کا سلسلہ کوئی نہیں ہونا، نبی اور کوئی رسول نہیں آئے گا، اور کوئی کتاب نہیں آنی، اور وہ جو وحی والا ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ آسمان آخری بار زمین سے براہ راست مخاطب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. جی اب جتنا بھی قیامت کی صبح تک ہے وہ وہی تعلیمات چلیں گی اور وہی ہدایت کا جو سلسلہ وہی چلے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے کیونکہ اس میں بہت سے سوالات اور بھی ہیں اور وہ ہم کریں گے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہمیں ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب جوائن کریں گے. عباس علی اشرف صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے بڑی اچھی حمد پڑھی. اور ناظرین، یہ بڑی اہم بحث ہے کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم رسولوں پر ایمان لائیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسولوں پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں. جو پہلے والے رسول ہیں ہم نے ان پر بھی ایمان لانا ہے، لیکن اس ایمان کی کیفیت اور نوعیت کیا ہوگی، اور ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس ایمان کی کیفیت، تعلق اور اس کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. تو علماء کرام کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ براہ راست بھی چاہتے تو وہ انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کر سکتے تھے اور ہدایت ہو بھی سکتی تھی، لیکن ہمارے درمیان ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا کہ جو دیکھنے میں ہم جیسا لگتا ہے، اپنی ظاہر میں ہم جیسا لگتا ہے، تو کہا کہ یہ تمہارے لیے ماڈل ہے. کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ جو ہمارے جیسا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے شخص ہے تو اس کی صفات پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے. تو کچھ لوگ فرار اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم کیسے ہو سکتے ہیں، وہ کہاں اور ہم کہاں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہا ہے کہ تمہاری زندگیوں کی کامیابی کا راز صرف اس بات کے اندر مضمر ہے کہ تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پاک کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور اسی پر چلنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایمان مفصل کے حوالے سے، اور ایمان مفصل میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے. قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم جب رسولوں پر ایمان لائیں تو اس کے تقاضے جو ہیں وہ کیا ہوں گے. وقفے میں ہمیں جوائن کیا ہے معروف مذہبی اسکالر جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب نے، جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں شعبہ تدریس سے منسلک ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا رہنمائی کرتا ہے ہمارا قرآن اور ہمارا حدیث اور ہمارا فہم کہ ہم انبیاء پر اور رسولوں پر جو ایمان لائیں اس کے تقاضے کیا ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم سوال ہے کہ انبیاء پر جو ہم ایمان لاتے ہیں، اس طرح رسول پر جو ایمان لاتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں. تو اب اس بات کو پہلے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں سب سے پہلی جو صورت ہے اور اس کے بعد یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد جو قرآن کا بالکل ابتدا ہے، اس کے بعد جو دوسری صورت ہے یعنی سورۃ بقرہ، اس کے شروع کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کے بعد ہی آگے ایمانیات کو ذکر کیا. صحیح. جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے لیے اور خاص طور پر اسلام کے لیے جو بنیادی اور ابتدائی چیز ہے وہ ایمانیات ہیں. صحیح. وہ بیلیفز ہیں. اس کے بعد پھر آگے دیگر احکام اور اس کے تقاضے شروع ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ہی بیان کیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیکم وما انزل من قبلکم وبالآخرۃ هم، یہ ساری کی ساری ایمانیات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. اور ہم جو ایمان سب اللہ تعالیٰ پر ایمان، پھر اس کے فرشتوں پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان. تو رسولوں پر ایمان جو ہے یہ ہمارے ایمانیات کا گویا کہ ایک جز ہے. اب ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء پر ایمان لایا جائے، یعنی اس بات کی تصدیق کی جائے کہ جو بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، کم و بیش جتنے بھی انبیاء ہیں،
ہم سب ان کو اللہ کی طرف سے پیغمبر تسلیم کرتے ہیں، رسول تسلیم کرتے ہیں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ ایک اہم بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہماری اور آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے۔ صحیح، اور سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ان پر ایمان، اور ایمان کے بعد ان کی اطاعت۔ صحیح، سب سے دوسری جو اہم چیز ہے وہ ان کی اطاعت ہے۔ اور قرآن کریم نے باب جب وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، یہ اسی چیز کی طرف جو ہے وہ غمازی کرتا ہے کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد اس کے پہلا جو تقاضا ہے وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، تمام احکام کو تسلیم کرنا۔ اور انبیاء نے جو اللہ کی طرف سے جو پیغمبر ہوتے ہیں، جو ان کی طرف سے احکام لے کے آتے ہیں، جو ان کی طرف سے ہدایات لے کے آتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننا اور ماننے کے بعد ان پر عمل کرنا، صحیح، یہ اہم ترین جو ہے اس کا تقاضا ہوتا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ ساری اسی کے مطلب ہے کہ ضمن میں آتی ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے وہ رسول پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا ان کی اطاعت ہے۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو سلسلۃ الذہب ہے، یہ ایک سونے کی لڑی ہے اور سونے کی ایک کڑی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اس وقت آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے جس بات کا اظہار کر رہے ہیں، تو اس کی سند سیدھی جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی ہے، اور اللہ کے رسول سے، فرشتوں سے ہوتی ہوئی، کتابوں سے ہوتی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے وہ کنیکٹ کرتی ہے۔ تو پورا ایک سلسلہ ہے، اور صدیوں پر محیط، ہزاروں سالوں پر محیط ایک سلسلہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رسول میں اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اور نبی کے فرق کے حوالے سے علماء کرام کے بھی اقوال موجود ہیں، صحیح، لیکن جو واضح ترین فرق معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے نوازا، اور جنہیں باقاعدہ شریعت دے کر اور اس شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا۔ صحیح، اور نبی وہ ہیں کہ یعنی رسول وہ ہے جس کے ساتھ نئی شریعت آتی نئی ہے، شریعت آئی ہے، یا شریعت کا تسلسل ہوتا ہے؟ نئی شریعت آئی ہے اور اس شریعت کی پھر تبلیغ کا بھی حکم ہے۔ صحیح، اور نبی وہ ہیں کہ جو سابقہ رسولوں کی شریعت کو نافذ کرنے والے اور اس کو پہنچانے والے ہوتے ہیں، یعنی ان پہ نئی شریعت نازل نہیں ہوتی۔ صحیح، اور یہی وجہ ہے کہ ہر رسول جو ہے وہ تو نبی ہے، صحیح، لیکن ہر نبی رسول نہیں، صحیح۔ اور پھر رسولوں کی تعداد بھی وہ کم ہے، اور رسولوں کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر ندیم بات صاحب، یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کے ہاں اس تقسیم کو کیسے دیکھا جاتا ہے کہ نبی اور رسول کی؟ اچھا دیکھیے، بنیادی فرق تو وہی ہے کہ جو نبوت ہے اس نبی کے اوپر وحی آتی ہے، اور اچھا ویسے معنی کیا ہے نبی کا اور رسول کا؟ نبی کہتے ہیں خبر دینے والے، خبر دینے والا، صحیح۔ اور رسول ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ یہ خبر دینے والا نہیں، تھوڑا سا اللہ کی طرف سے خبر جی، اللہ کی طرف سے، لغوی معنی یہ ہے کہ خبر دینے والا، تو لغوی معنی کے اعتبار سے خبر دینے والا، اور وہ ہے اللہ کی طرف سے خبر دینے والا، جو اللہ کا پیغام ہے۔ اس سے ہم ایک چیز اور بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو وحی ہے یہ قدر مشترک ہے، جو رسول کی طرف بھی آتی ہے اور جو نبی کی طرف بھی آتی ہے، یعنی نبی اور رسول دونوں کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، جہاں تک فرق کی بات ہے تو ایک چیز میں دیکھ رہا تھا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی بستی کی طرف کسی بھی شریعت کا پیغام ہی پہلی بار گیا ہے، صحیح، تو وہ بھی پہنچانے والا رسول ہی ہے۔ اور اس میں جو علماء کرام نے مثال لکھی ہے بڑی دلچسپ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے قبیلہ جرہم کو پہلی بار شریعت کا پیغام ملا۔ صحیح، تو یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت انہوں نے وہاں پہنچائی، کیونکہ اس سے پہلے ان لوگوں تک اللہ کا میسج، اللہ کا پیغام سرے سے پہنچا ہی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو قرآن کے مطابق وہ حریص تھے لوگوں کو کہ میں ان کی ہدایت کروں، بالکل، یعنی اتنی شدت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ اللہ کا وہ پیغام کہ جو مجھے دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کی ہدایت کروں، میں لوگوں کے گھر گھر جا کے کروں۔ ایک واقعہ سیرت کا یا خوبصورت یاد آ گیا، میں چاہوں گا شیئر کر دوں کہ عرب میں ایک ان کی تہذیبی روایت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ٹائم میں ان کو پکارتا ہے نا، تو چاہے وہ جتنا بھی برا ہو، جو بھی اس کا کردار ہو، لیکن وہ اس ٹائم اس کی مدد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار مکہ میں شدید طوفان آ گیا، صحیح، کوئی بالکل اندھیرا چھا گیا اور ایک انتہائی عجیب قسم کی خوفناک صورتحال پیدا ہو گئی، تو بارش بھی شدید ہونے لگی۔ تو اس اتنے میں ابو لہب کا جو دروازہ ہے وہ کسی نے کھٹکھٹایا، اس نے کہا، اپنی لونڈی سے کہا کہ جاؤ اس ٹائم جو بھی میرے دروازے پہ آیا ہے وہ جو مانگے گا، کیونکہ اتنا مشکل ٹائم میں اسے دے دوں گا۔ صحیح۔ تو
کہتے ہیں کہ جب لونڈی آئی اور دیکھا کہ باہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بھیگتے ہوئے اس طوفان میں اس بارش میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ابو لہب کو اس نے بتایا کہ آپ آئے ہیں، وہ جلد آیا دروازے پہ، کیا مانگتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں صرف یہ مانگتا ہوں کہ تم اللہ کو واحد مان لو، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ نبی بھی اسی سپیرٹ سے پہنچا تھا، لیکن جو رسول ہے وہ اس طرح سے پورا جو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اور ایک فرق حضرت نے بڑا بتا دیا کہ جو صاحب شریعت ہوتے ہیں کہ ان کی جو ایک شریعت ہے، اور اس میں بھی میں ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ ہم ابھی ایمانیات کی بات کر رہے ہیں، ایمانیات میں انبیاء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صحیح، یعنی شریعتیں مختلف ہیں، شریعتیں مختلف ہیں، اور لیکن جو ایمانیات ہے یعنی اللہ کی توحید پر سب انبیاء نے تبلیغ کی ہے، صحیح، اسی طرح سے قیامت کی سب انبیاء نے، فرشتوں پر ایمان کی سب انبیاء نے، اور اسی طرح جو دیگر ایمانیات ہیں صحیح، وہ سارے کے سارے انبیاء کا جو پیغام اور میسج ایک ہے۔ شریعت وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے صحیح، وہ تھوڑی بہت اس میں موڈیفیکیشنز جو ہے ہوتی رہی ہیں، جیسے ایک پہلے لائف بالکل سادہ تھی تو 10 کمانڈز کا ایک صرف 10 احکام پہ عمل کر لو تو بس ٹھیک ہے آپ کامیاب ہو جاؤ گے، پھر ایز دا پیسج آف ٹائم وہ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ شریعت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہا لوگوں کی ضرورت کے مطابق۔ صحیح، صحیح۔ اچھا مفتی شکیل صاحب، یہ بڑی اہم بات ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا ذکر کیا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء پر ایمان لانے کی ہم بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ رسولوں پر اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، اور جس علاقے میں نہیں لاتا، ان کی دعوت کو نعوذ باللہ رد کر دیتا ہے، ان کی تکذیب کرتا ہے، ان کو جھٹلاتا ہے، تو اس پر تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، ہم قرآن کے اندر یہ دیکھتے ہیں۔ کیا انبیاء کے ساتھ بھی یہ جو معاملہ یہ خاص ہے؟ اگر کوئی شخص انبیاء پر ایمان نہیں لاتا، مثال کے طور پر کسی علاقے میں ایک صاحب شریعت نبی ہے، اس کے دین کی ترویج اور ارشاد کے لیے کوئی نبی ہیں وہاں پر ہیں، تو وہ کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، تو اس پر بھی یہی ہوگا؟ وقت کے جو نبی تھے تو ان پر جو ایمان نہیں لائے لوگ، تو ان کے بارے میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ بعض ایسی قومیں گزری ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، صحیح، لیکن ایسا یہ کوئی اصول اور قانون نہیں نظر آتا قرآن کریم کو دیکھنے سے یا حدیث مبارکہ کہ جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں جھٹلایا تو ان پر عذاب ہی نازل ہوا ہو، صحیح، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض جو قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ان پر جو ہے عذاب بھی نازل ہوا۔ صحیح، مطلب ان کی زندگی تنگ کر دی، پریشانیاں بہت زیادہ، صالح علیہ السلام کا واقعات ہیں، دیگر انبیاء کے واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی کہ جتنے بھی نبی ہیں اور جتنے بھی رسول ہیں ان سب نے آ کر ایک تبلیغ تو سب کی کامن تھی، اور وہ تھی توحید کی تبلیغ، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی نبی آتا ہے وہ آ کر سب سے پہلا جس چیز کا حلف اور اقرار لیتا ہے وہ کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی کارساز، داتا، عبادت کے لائق، سجدے کے لائق کوئی بھی نہیں، وہ اس چیز کا اقرار لیتے ہیں۔ لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے، ان کا نام ہے اور ان کی صفت کا ذکر ہے، تو یہ تھوڑا سا واضح کریں کہ ایسا کیوں ہے؟ جی، توحید جو ہے یہ تو تمام انبیاء جو ہیں ان کے درمیان یہ مشترک چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو تو ہمیشہ ایک ہی رہے گی، صحیح، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی صفات ایک ہی رہیں گی، اس لیے پہلا جز ہے جو توحید کا وہ تو کسی نبی کے دور میں بھی تبدیل نہیں ہوا۔ صحیح، لیکن جو دوسرا جز ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ کہا گیا یا اسماعیل ذبیح اللہ کہا گیا یا دیگر جو انبیاء ہیں، تو ظاہر ہے وہ ان کی جو نبوت تھی وہ اس وقت کے لیے تھی، تو اس لیے جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ تھے تو ان کے لیے ضروری تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ صحیح، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے تو ان کے لیے لازم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ جو اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تھے ان پر لازم تھا کہ ان پر ایمان لے کے آئیں۔ تو اس لیے دوسرا جو جز ہے چونکہ انبیاء بھی تبدیل ہوتے رہے تو اس لیے جو دوسرا جز ہے رسالت والا وہ بھی تبدیل ہوتا رہا، اور پہلا جو جز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ظاہر ہے اس کے اندر تو شروع سے لے کے آج دن تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ پہلا حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو اس لیے وہاں پر کوئی تبدیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نبوت جو ہے یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور آنے تو محمد رسول اللہ یہ آخر تک اور آخرت کے بعد تک جو ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ توحید کا پیغام تو ایک رہا لیکن طریقہ کار، طریقہ تبلیغ توحید ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح، مثلا اگر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو انداز ہے تبلیغ کا، خدا کی ونس کو، ایک ہونے کو، یکتا ہونے کو پہنچانے کا، تو پورا اگر آپ وہ واقعہ دیکھیں کہ
کہ جس میں آپ کچھ لاجیکل انداز میں ہاں، وہ کبھی استدلال ستاروں کا کے پورا ایک ساتھ، different، سورج کے ساتھ، پھر وہ بت جب توڑے تو کلہاڑا رکھ کے، یعنی ان کی عقل کو بڑے لاجیکل انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کی طرف، خدا کی طاقت کی طرف، خدا کے جو ہے وہ قادر و مطلق ہونے کی طرف موڑ رہے ہیں. صحیح. اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ زمانہ ہے کہ جو سامنے ہیں وہ جادوگر ہیں، وہ زمانہ جادو کے، سحر کے اور اس کے عروج کا زمانہ ہے. صحیح. تو اس ٹائم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس معجزے کے ذریعے سے توحید کی طرف بلایا، وہ دیکھیں تو وہ آپ عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے. اسی طرح سے ہر ایک نبی کی آپ دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مروجہ علم تھا یا جو سب سے بڑا فن تھا، اسی کو پسپا کر کے نبوت نے کہا کہ توحید ہے. توحید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا شعر و ادب اپنے عروج پر تھا، اور وہ دوسروں کو جو ہے وہ بے زبان اور عجم کہتے تھے. صحیح. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی شکل میں ایک ابدی معجزہ عطا فرمایا، تو اس قرآن نے آ کے وہ جو سب دنیا والوں کو اپنے علاوہ عجم کہتے تھے، صحیح، ان کی زبانوں کو قرآن نے اتنے اعجاز کے ساتھ گم کیا کہ سب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ خدا کی قسم یہ کسی بھی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام. یہ اللہ کا. اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا شاہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک چیز میں نے نوٹ کی، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جب بتایا نا کہ قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں جب ہم کہتے ہیں کہ کتنے انبیاء آئے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے. اچھا، کہیں فکس تعداد ہمیں نہیں بتائے گی. اچھا، اس طرح سورہ کہف کو مطالعہ کرتے ہوئے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ 6 تھے، 7واں کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں کتا تھا، وہ 9 تھے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا بامقصد ہمیں بنانا چاہتے ہیں کہ آپ اس نمبر کے گھن چکر میں مت آؤ، بلکہ آپ جو مقصد ہے اس پر فوکس رہو. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان نمبروں کے چکر میں اتنے الجھے ہوئے ہیں. بھائی ہم تعداد کو علم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمیں پتہ ہے کتنے ہیں، لیکن جو مقصد حیات ہے، جو انبیاء کی دعوت تھی، جو رسولوں کی دعوت تھی، جو کتابوں کی دعوت تھی، جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں، ہمارا فوکس نہیں. تو ہم اصل میں علم اسے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھے قرآن کی آیات کا پتہ ہے، مجھے سورتوں کا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ پیغمبر کتنے تھے، صحابہ کتنے تھے. مطلب ان چیزوں پر بہت زیادہ، یہ بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ زیادہ فوکس ہمارا اس طرف چلا گیا ہے کہ فلاں چیز اس طرح ہوگی، فلاں چیز اس طرح ہوگی. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ جو مقصد رسالت ہے وہ بنیادی پیغام کیا دیتا ہے ہمیں؟ پہلے تو جو چیز آپ نے ذکر کی ہے کہ ہم تعداد کے چکر میں رہتے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ہو تو اس میں ہم تعداد گنتے ہیں کہ زیادہ کس کے پاس. چھوٹی سی مثال کہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، اچھا یہ بتائیں قرآن مجید کی آیات کی تعداد کتنی ہے. صحیح. اگر آپ کہیں مجھے نہیں پتا، کہیں گے اچھا اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. ہاں، اچھا بھلے اس کو تعداد کو تو پتہ چل گیا، صحیح، لیکن ان آیات کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، اس کا پتہ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں. لیکن آپ نے اگر تعداد بتا دی تو اس کا مطلب آپ بہت بڑے عالم ہیں. اگر آپ نے تعداد نہیں بتائی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز سے. اسلام اس چیز کی رہنمائی نہیں کرتا. اسلام اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کا ایک ایک عمل وہ بامقصد ہونا چاہیے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کا حسن اور اس کی بہترین ہونا یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. جن چیزوں میں کوئی مقصد ہے تعداد کا جاننا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں تعداد کا جاننا کوئی مقصد نہیں رکھتا تو وہاں وہ لا یعنی ہی کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. تو رسالت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی بندگی کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق بندگی کریں. صحیح. اور وہ مطابق ہونا تب ہوگا جب وہ وقت کے رسول اور وقت کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق کریں گے. اگر وہ اپنی مرضی سے کریں گے، دیکھیں قرآن مجید کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، اگر انسان اپنی مرضی سے کر رہا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک بندہ رکوع میں قرآن کی تلاوت شروع کر لیتا ہے، تو کیا خیال ہے یہ ثواب ہوگا؟ وہ کہے جی میں نے قرآن ہی پڑھا ہے. قرآن بھلے پڑھا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف. تو نبوت و رسالت کا جو تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی وہ ہوگی جو نبی سکھائیں گے، جو رسول سکھائیں گے، تو پھر انسان وہ اللہ کی بندگی کرنے والا. اگر اس سے ہٹ کے وہ کسی بھی چیز کو سمجھتا ہے نا، کہ دیکھیں کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میری عقل جو ہے وہ کافی اللہ کی بندگی کے لیے، تو عقل تو انسان کی اتنی ناقص ہے کہ وہ تو محسوسات کا احاطہ نہیں کر سکتی جو ایمانیات ہیں، جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے اللہ کو ہم ممکن ہے کہ عقل سے پہچان لیں کہ اتنی بڑی مخلوق ہے
تو ظاہر ہے کوئی کوئی نہ کوئی خالق اس بھی کا ہوگا، خالق ہے، لیکن صحیح۔ اس اللہ کی صفات کیا ہیں، اس اللہ رب العالمین کا تعارف کیا ہے، اس نے جو جنت بنائی ہے اس کی کیا پہچان ہے، اس نے جو جہنم بنائی ہے اس کو کیسے پہچانیں گے. تو یہ ساری چیزیں نبوت اور رسالت اور وحی کے ساتھ منسلک ہیں. صحیح۔ اگر انسان وحی کو چھوڑتا ہے تو پھر وہ انسان اللہ کی بندگی بھی نہیں کر رہا اور وہ جنت کے راستے پہ بھی نہیں چل رہا. تو جنت کے راستے پہ اگر ہم چلنا چاہتے ہیں تو اور اللہ ظاہر تعالیٰ ہے نے کہ جو چیز جو اپنے بھیجا ہے نبی اس کریم کو صلی ماننا اللہ علیہ وسلم کے پڑے گا. اور ذریعے یہی ہمیں مقصد بتائی ہے کہ ہم سکھائی ہے، رسولوں پر اس ایمان چلیں. لائیں اور ان صحیح۔ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے رہیں. صحیح. بہت بہت شکریہ علامہ سید ریاست حسین شاہ صاحب، ڈاکٹر ندیم عباس صاحب، جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب. بہت شکریہ. آج ہم نے گفتگو کی کہ جو رسولوں پر ایمان ہے، ایمان مفصل میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، بنیادی طور پر اس کے تقاضے کیا ہیں. اور ہم ناظرین ایک پروگرام ضرور اس بات پہ بھی کریں گے کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی صفات کیا ہیں اور بنیادی خصوصیات کیا ہیں. اور جب ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اس ایمان کو کس طریقے سے لانا ہے اور اللہ کے رسول پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایمان لانے کے کیا تقاضے ہمیں بتاتے ہیں اور کس طریقے سے اس ایمان کو ہم نے لے کر چلنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.